या अल्लाह या रहीम या करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दीन और ख़वातीन निदा नसीम काज़मी के साथ। हमारे प्रोग्राम का बुनियादी मकसद आज की औरत को सिनफ़ नाज़ुक को शरीयत मुतहरा के बुनियादी फ़ज़ाइल और मसाइल से आगाह करना है, ताकि घर घर शरीयत मुतहरा को दीन इस्लाम की खूबसूरत और प्यारी प्यारी जामे तालीमात को प्रैक्टिस किया जा सके। जब आज हम एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हैं और बात होगी आज रस्म व रिवाज के शरई अहकामात के ताल्लुक़ से। रस्म बुनियादी तौर पे इसमें मुअन्नस है। अगर मैं लुग़त के एतबार से बात करूँ तो ये जो रस्म है, ये रिवाज हैं, ये वो रीत है, वो दस्तूर है, वो कल्चर है, वो रस्म है कि जो किसी मुआशरे का एक अहम जुज़्व जो है वो तसव्वुर किया जाता है। और ये वो रिवायत होती है कि जो हमारे बुज़ुर्गों से, हमारे आबाओ अजदाद से, हमारे एंसेस्टर्स से, पुरखों से चलती चली आ रही होती है। मामला जनाब तब बिगड़ता है कि जब हम अंधी तक़लीद करना शुरू कर देते हैं और तहक़ीक़ जो है कि राह को इख्तियार नहीं करते। इस हवाले से हम कलाम कर रही हैं आज के हमारे मुल्क व कौम, कबीले, कम्युनिटी और घराने ख़ानदान में राइज ऐसे कौन से दस्तूर हैं, ऐसे कौन से क़वानीन हैं, ऐसी कौन सी आदात हैं, अतवार हैं कि जिन्हें हमने अपनाया हुआ है। यानी आज हम बात करेंगे रस्म व रिवाज के ताल्लुक़ से। अब ये फ़ैसला कि वो जो रसूमात हैं वो जायज़ हैं, हलाल हैं, मुबाह हैं या हराम हैं जनाब, तो इसके लिए हमें शरई अहकामात मालूम होने चाहिए। और इस शरई अहकामात जानने के लिए हम रुजू करेंगे उलमाए कराम से, अपनी आलिमात से। बेसिकली एक इंसान की पैदाइश, उसकी शादी और उसके बाद उसकी वफ़ात, यानी तीन जो है वो बुनियादी मवाक़े ऐसे होते हैं कि जिनसे हमारी रसूमात यूजुअली जुड़ी हुई होती हैं। बेसिकली जो बताना है वो ये कि बनी नौ इंसान की रहनुमाई का सबसे मुस्तनद और सबसे ऑथेंटिक ज़रिया कुरान करीम है। और कुरान हमें क्या कुलिया दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए हबीब आप फरमा दीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी इत्तिबा करो। तो हमें कुरान और हदीस से, यानी हुजूर की क्या तालीमात हैं, हुजूर ने इस मामले को किस नज़र से देखा, अगर कोई नई चीज़ है तो मेरी आलिमात बताएंगी, और अगर नहीं तो उस दौर में क्या राइज था तरीक़ा, इस हवाले से भी हम कोशिश करेंगे कि रिलेट किया जाए। आइए आज जानते हैं रस्मो रिवाज की शरई हैसियत। एक टर्म मैं सुनती हूँ आजकल कि ये मजहबी रसूमात, मालूम है तुम्हें ये वाली मजहबी रस्म? तो जनाब ये मजहबी रसूमात क्या होती हैं, क्या होती भी हैं या नहीं, इस हवाले से भी आज हम कलाम करेंगे। मेरी जो आलिमात आज यहाँ ऑन द सेट मौजूद हैं, माशाअल्लाह दोनों ही हम सबको बहुत पसंद हैं। और जो मेरी पहली मेहमान स्कॉलर हैं, आप माशाअल्लाह मुकम्मल जामे और ख़ूबसूरत गुफ्तगू फरमाती हैं। हम सब इनके फ़ैन हैं। जनाब आलिमा फ़ातिमा आसिम हमारे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हो? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं सादा और आम फहम आपका अंदाज़े बयां है, और माशाअल्लाह मैं बहुत मसरत के साथ कहती हूँ कि ये भी पढ़ती हैं और इनकी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छी बात और अच्छे से अच्छा पैगाम आप तमाम तक पहुँचाया जा सके। आलिमा सादिया सईद को भी सलामत करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से अल्लाह हैं? का शुक्र। ठीक है। बात हो रही है जनाब हमारी रसूमात के ताल्लुक़ से, यानी हमारा क्या कल्चर है, हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो किन आदात को कौन से दस्तूर उनके हुआ करते थे, किन कवानीन को फॉलो किया करते थे कि भाई ये चीज़ है तो उसको इस तरह करना है।
ان عادات پہ آج کلام ہو رہا ہے جسے ہم رسم و رواج کہتے ہیں. بھئی ہمارے ہاں تو یہی رسم ہے, تمہارے ہاں کیا رسم ہے؟ تو جناب اس تعلق سے شرعی نقطہ نظر آج ہم جانیں گے, اور اس کے علاوہ مذہبی رسومات کے حوالے سے بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. اور جو ہماری عالمات ہیں, یعنی عالمہ فاطمہ عاصم, میں چاہتی ہوں کہ رسم و رواج کی کیا شرعی حیثیت ہے اور قرآن و حدیث اس تعلق سے ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں, یہ آپ ہمیں بتائیے. لیکن چلے بتانا شروع کر دیجئے. بسم اللہ الرحمن مجھے ایک الرحیم. بریک کا بھی کہا جا رہا ہے, آپ رسم کی تعریف تو کیجئے پھر ہم بریک پہ جاتے ہیں. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. کہ رسم و رواج کو کہا جاتا ہے محافظ علی التقلید, علی التقالید, یعنی قدیم روایات کی پابندی کرنا. اور جو قدیم روایتوں سے چیزیں چلی آ رہی ہیں پیچھے, جیسے آپ نے بھی انٹرو میں بات کی کہ آباء و اجداد سے جو رسمیں چلی آ رہی ہیں یا جو معاملات چلے آ رہے ہیں, اگر ہم اس کی اصطلاحی طور پر تعریف دیکھیں تو اصطلاحی انسان تعریف بریک جب کے بعد جان لیں, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین, قدیم روایات کی تقلید کرنا جو ہمارے بزرگوں کی عادات رہیں, بھئی ہمیں بھی وہی کرنا ہے, تو یہ اندھی تقلید کیا صحیح ہے یا نہیں؟ اصطلاحی تعریف اس تعلق سے کیا ہے, عالمہ فاطمہ عاصم بتائیں گی اس بریک کے بعد. اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین ندا نسیم کاظمی کے ساتھ. آج بات ہو رہی ہے رسم و رواج کے تعلق سے, یعنی ہماری معاشرتی روایات, ریت, دستور, قوانین, بزرگوں کی, پرکھوں کی, اینسسٹرز کی عادات, ان کے اطوار, اس تعلق سے شرعی احکامات کیا ہیں, اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے. عالمہ فاطمہ عاصم کی جانب چلتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ عرض کر رہی تھی کہ رسم و رواج بیسیکلی اسے کہتے ہیں کہ انسان آپس میں جب مل جل کر رہتا ہے تو کچھ چیزیں ایسی رائج ہو جاتی ہیں کہ جن پر انسان آنکھیں بند کر کے عمل کر رہا ہوتا ہے, اور انہیں اپنی زندگی میں, جیسے ہم کھانا پینا اپنی روٹین میں شامل کرتے ہیں نا کچھ گھرانوں میں, تو اس طریقے سے رسم اور رواج ہوتے ہیں کہ جن کی پابندی کرنا اور جن پر عمل کرنا لازم سمجھا جاتا ہے. اگر نہیں عمل کیا جاتا تو پھر جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, ان کے طرف سے کافی کچھ سننے کو بھی ملتا ہے, پریشر ہوتا ہے ان پریشر کا, ہوتا ہے اچھا بہت ہمارے زیادہ. بڑوں نے یہ کیا تو آپ کو بھی بیٹا ایسا ہی کرنا ہے. بالکل. تو پھر یہ اس میں یہ امتیاز نہیں کیا جاتا کہ آیا اس کو شرع نے پسند کیا ہے, یہ شرع میں جائز بھی ہے یہ رسم یا نہیں ہے. تو اس سے ہٹ کر, اور یہ رسم و رواج کا تعلق قدیم انسان کی تہذیب کے ساتھ ہے کہ کوئی خاص, ہر ایک کی اپنی کوئی رسم اور رواج ہوتی ہے ہر معاشرے میں, ہر تہذیب میں. لیکن چونکہ دین اسلام کو ہم مکمل ضابطہ حیات کہتے ہیں تو اس میں رسم و رواج کے حوالے سے بھی بہترین رہنمائی موجود ہے, اور ایک مکمل قاعدہ کلیہ اور ضابطہ ہے. کیونکہ ہم ہر رسم پر بات نہیں کر سکتے, ہو سکتا ہے ہر جو رسم جو کامن ہے وہ تو ہمارے ذہنوں میں ہے, لیکن ایک ضابطہ کلیہ اگر ہم بیان کر لیتے ہیں یہاں پر اور سن لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں, تو اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ ہر رسم کے بارے میں ہمیں شرعی حکم کا پتہ چل جاتا ہے. صحیح. تو ہر رسم میں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ آیا یہ شرع میں جائز ہے یا نہیں ہے, یا شریعت مطہرہ اس کے بارے میں بالکل خاموش ہے, نہ تو اسے جائز کہہ رہی ہے اور نہ ہی ناجائز کہہ رہی ہے. تو پھر اس حوالے سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس میں شریعت کے بنیادی مقاصد کو نظر انداز نہیں کیا جا رہا, کوئی اس طرح کے معاملات وہاں پر نہیں ہو رہے کہ جو شریعت مطہرہ کو ناپسند ہو, تو پھر وہ جائز یعنی مباح ہوتی ہے. لیکن اگر کسی بھی رسم میں کسی بھی حوالے سے چھوٹی سی چیز بھی اگر شرع کے بنیادی مقاصد کے خلاف ہو, شریعت مطہرہ اسے ناپسند کرتی ہو, تو اس رسم اور رواج کو کسی بھی مسلمان کو اپنانا جائز نہیں ہوگا, اس کا وہی حکم ہوگا. پھر ہم دیکھیں کہ رسم پر اگر اس کے پس منظر پر بات کر لیں تو یہ دو طریقوں سے زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ رسموں کو دو طریقے سے پذیرائی ملتی ہے. ایک تو معاشرتی دباؤ ہوتا ہے کہ یہ رسم آ رہی ہے, یہ کرنی ہی کرنی ہے, یہ چلی آ رہی ہے. جیسے ہم شادی بیاہ یا بچوں کی پیدائش یا فوتگی کی رسم, تو ہم اسے یہ کہہ کر اس کے حوالے سے اس کو مطلب وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنی کرنی ہے کہ ہمارے پچھلے لوگوں کی رسم ہے. اب اس میں یہ دیکھا نہیں جاتا کہ آیا یہ شرع میں جائز بھی ہے یا یہ رسم کرنے سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی, کوئی ایسا معاملہ تو نہیں پایا جا رہا کہ کسی مسلمان کی حق تلفی ہو رہی ہے, کسی کے حقوق غصب کرنے کا معاملہ ہو رہا ہے, یا کم سے کم اس کی دل آزاری ہی ہو رہی ہے. یہ چیزیں نہیں. تو یہ معاشرتی دباؤ کے تحت جو رسوم و رواج ہوتی ہیں ان کو بھی ہمیں قرآنی تعلیمات کے حوالے سے دیکھنا پڑے گا, مطلب یہ ہمیں بینگا مسلم کرنا پڑے گا. اور پھر مذہبی جذبات بھی ہوتے ہیں. ایک تو ہوتی دنیاوی رسمیں, پھر ہم کچھ مذہبی رسومات بھی اس طرح کی دیکھتے ہیں
کہ جس میں مذہبی جذبات زیادہ تر کار فرما ہو جاتے ہیں، پھر ہم اس میں ایکسٹریم کی حد تک چلے جاتے ہیں. جو چیزیں شرع نے ہمیں نہیں کرنے کو دیں وہ بھی ہماری بزرگ خواتین کا ایک پریشر ہوتا ہے کہ نہیں یہ بھی کرنا ہی کرنا ہے، اگرچہ شرع میں اس کا کوئی تصور ہمیں نہیں ملتا، کوئی حکم بھی نہیں ملتا. پھر اگر یہ دیکھیں کہ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس میں انسان کی جو اجتماعی زندگی ہے وہ بھی اور انفرادی زندگی دونوں زندگیوں کے لیے جو جو رسمیں، جو جو چیزیں، جو جو مطلب احکامات مفید ہیں ان تمام کو جائز رکھا گیا ہے. اور جس جس پہلو میں جہاں کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے تو اسے ناجائز رکھا گیا ہے. اس کی بہترین مثال ہم خطبہ حجۃ الوداع دیکھتے ہیں. شرعی حیثیت پر اگر ہم بات کریں تو خطبہ حجۃ الوداع میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی تمام رسومات کی بیخ کنی کی ہے کہ جو زمانہ جاہلیت کی رسومات تھیں، اور وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کے، غلاموں کے، بچوں کے، قیدیوں کے اور تمام کے حقوق کا تعین کیا. یعنی اچھی رسموں کو رائج فرمایا اور بری رسموں سے منع فرمایا، اور فرمایا زمانہ جاہلیت کی تمام رسمیں میرے پیروں کے نیچے ہیں. تو قرآن، کتاب اور سنت کو تھامنے کا سختی سے حکم دیا ہے. تو یہی ہمیں قاعدہ کلیہ رسم و رواج میں بھی ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے. صحیح بات ہو رہی ہے کہ قرآن و سنت کو تھام کے چلنا ہے، اور جو رسومات ان کے خلاف ہیں انہیں اپنے پیروں تلے رون دینا ہے. ٹھیک ہے، ان کو پریکٹس نہیں کرنا. آج کل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ہمارے کان سے مانوس ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مذہبی رسومات ہیں. یہ جو رسم ہے یہ مذہبی رسم ہے. جیسے کوئی خاص نظر ہے، یا کوئی خاص حلوہ بن رہا ہے، کوئی دلیم جو حلیم بنایا جاتا ہے اس کا بنانا ہے، یا اگر محرم میں کالے کپڑے پہنے جا رہے ہیں. اس طرح دیگر جو ہمارے مذہب سے جڑے ہوئے ایام ہیں اس پہ خاص چیزوں کی پابندی کی جاتی ہے جو کہ اب ہماری روایات کا حصہ بن گئی ہیں. اس تعلق سے کیا رہنمائی فرمائیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت خوبصورت انداز سے فاطمہ نے باتیں پیش کی. اگر ہم دیکھیں تو رسم و رواج سماجی زندگی کی علامت ہوا کرتے ہیں اور تہذیب کے اجتماعی پہلوؤں کی عکاسی کرتے ہیں. تاریخ کا کوئی بھی زمانہ رسم و رواج سے خالی نہیں ہے، بلکہ ہر قبیلے، ہر قوم اور ہر تہذیب میں اسے عمومی دستور عمل حاصل ہے. پھر دیکھیے کہ اس سلسلے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے. تو اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو رسومات اجتماعی زندگی اور انفرادی زندگی کے لیے مفید اور موزوں ہیں تو وہ اسلام میں رائج ہیں، اس کو پسند کیا گیا ہے، اس کو منانے کی ترغیب دی گئی ہے. لیکن جہاں جس چیز سے انفرادی اور اجتماعی زندگیاں متاثر ہوں ان رسومات سے منع کیا گیا ہے، ان کی حوصلہ شکنی بھی کی گئی ہے اور انہیں ختم کرنے کی تدابیر بھی کی گئی ہیں. اب اگر ہم دیکھیں جس طرح سے فاطمہ نے بیان کیا کہ خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں کو بیان کیا اتنی خوبصورتی سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ہر چیز بیان کر دی. تو آپ یہ دیکھیے جس طرح سے ابھی آپ نے بات کی کہ خاص موقعوں پہ حلوہ بنانا یا شادی شدہ بیٹیوں کے گھر سوغات کو بھیجنا، اس کو ضروری سمجھ لینا. دیکھیے دین اسلام عید الفطر میں ایک اور بھی بات ہے، عیدی بھیجی جاتی ہے. تو وہ اب تو جو وہ ہیں سسرالی وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ میکے سے عیدی آئی یا نہیں آئی. تو یہ والی معاملہ بھی. پھر آپ یہ دیکھیے کہ مذہب میں رسومات ہیں. اب دیکھیے جیسے سب سے بڑی رسم بچے کی پیدائش ہو تو عقیقہ. عقیقہ رسم ہے لیکن اس کا ہمیں حکم شریعت مطہرہ نے دیا ہے عقیقہ کرنے کا حکم، تو ہم عقیقہ کرتے ہیں. پھر اسی طرح مختلف عید الفطر ہم مناتے ہیں. کیوں؟ شریعت کا حکم ہے، ہم عید الفطر مناتے ہیں. لیکن بعض ایسی رسومات ہیں جو ہمارے اندر اتنی زیادہ رائج ہو گئی ہیں جس کا شریعت میں ہمیں کچھ نہیں ملتا. اب جیسے بیٹیوں کے گھر یہ سوغات بھیجنا، ان کے میکے سے یہ جائیں گے سسرال والے انتظار، اس کا تو تصور ہی نہیں ہے. اور جو لوگ بھیجتے ہیں اپنی خوشی سے اگر وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جو لوگ نہیں کر سکتے یہ چیز تو اس چیز کو رواج نہیں بنانا چاہیے، رسم نہیں بنانا چاہیے کہ عید کے موقع پر لڑکی کی عیدی جائے گی، یا اگر شادی کے بعد پہلی عید آئی ہے تو پھر حلوہ بھی شب برات میں بن کر جائے گا، یا وہ مختلف مواقع پہ مختلف خاص پوری افطاری جائے گی، افطار جائے گا، حجلہ پھینی اور اس طرح کی چیزیں وہ جائی جاتی ہیں. ہاں یہ سارا سامان جائے گا. یا پھر ایک افطار ڈنر آج کل بہت رائج ہو گیا ہے وہ کرنا، یا مختلف ایسے ہماری اماں کیسے ابھی تک کال نہیں آئی افطاری کی ہماری. یہ جو ہم نے رسومات خود سے جو
جو بنا لیا اور پھر ان کو اتنا پروان دے دیا, اتنے پروان وہ چڑھ گئی ہیں رسومات کہ ہم اس کو لازمی اور ضروری اپنی زندگی میں قرضہ لے سمجھ کے لیں. وہ رسومات ادا کر رہے ہوتے قرضہ ہیں. لے کر, یہی میں اسی بات پر آ رہی تھی کہ والدین جب مجبور ہو جاتے ہیں, جب ان کو اتنے تانے ملتے ہیں کہ اگر انہوں نے پہلی دوسری بیٹی کے تقریب میں اگر یہ کچھ بڑھ چڑھ کر دیا اور اگر باقی کے میں نہیں ہے گنجائش, تو لوگ اس کو لازمی سمجھتے ہیں کہ اب باقی بیٹیوں کا بھی تو حق تھا, اس کو بھی تو پورا کیجئے. حالانکہ جو حق تھا, جو ضروری چیزیں تھیں, جو شادی کی سادہ سی تقریب تھی نکاح کی, وہ کر دی گئی ہے, تو وہ ساری رسومات مکمل ہو گئی ہیں. لیکن اس چیز کو جو پروان چڑھایا جا رہا ہے, اسپیشلی کچھ مہینوں میں خاص کپڑے بنانا یا ان کو پہننا یا ان دنوں کو منانا, سیلیبریٹ کرنا, ہم نے خود اپنے تہوار ایسے بنا لیے ہیں کہ ان کو سیلیبریٹ کرنا, اس میں نکلنا, اس میں جانا. اب آپ اگر چاند رات کی مثال لے لیجئے تو اس رات کو لازمی نکلنا, حالانکہ وہ لیلۃ الجائزہ اتنی خوبصورت رات اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہوتی ہے, ہم اس کا احترام نہیں کرتے. مختلف ایسے بہت سے مواقع ہیں کہ جن کا ہم احترام نہیں کرتے, بلکہ ان چیزوں کو ہم نے ایک ہلہ گلے میں, ایک شو شام میں اس کو اڑانے لگے ہیں, جو ہمیں یہ راتیں مل گئی ہیں. پھر دوسری بات, جو یہ رسم و رواج جو بہت زیادہ عام ہو گئے ہیں, لہٰذا اس سے پرہیز کیجئے, کیونکہ یہ منانا کہیں بھی شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا. جو رسومات کا حکم شریعت نے دیا, عید الفطر میں آپ جائیں, ملیں, تحفے تحائف دیجئے, یا عقیقے کی تقریب ہے وہ آپ نے کر لی, آمین کی تقریب ہے اگر آپ نے کر لی تو وہ ایک اچھی چیز ہے, ایک ترغیب کی چیز ہے, بسم اللہ کی تقریب ہے. لیکن یہ جو اور دیگر رسومات ہیں کہ جوڑے بھی بھیجنا, عید پہ عیدی بھی بھیجنا, شب برات پہ حلوہ بھی بھیجنا, افطاری پہ بھی بلانا, افطار ڈنر بھی رکھنا, اس نے فلاں ہوٹل میں کیا ہے تو ہمیں اس سے بڑے ہوٹل میں کرنا ہے, یہ جو لگژریز ہمارے درمیان آ گئی نا, ان کو ختم کیجئے. جو معیار شریعت نے دیے اس پر قائم رہیے, اپنے معیار خود سے مختص نہیں کیجئے. لیکن ہم ایسا ہی کر رہے ہیں, اپنے معیار جو ہیں زندگی گزارنے کے, جو سٹینڈرڈز ہیں, معیارات ہیں, انہیں ہم خود سے مختص کرتے چلے جا رہے ہیں, اور والدین کے لیے یہ چیز بہت پریشانی کا باعث بن رہی ہے. اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ کیا ہم سب کے لیے, اسپیشلی بڑوں کے لیے, کیونکہ پیرنٹس ہی کسی کے پیرنٹس کسی دوسرے کے پیرنٹس کے لیے یہ تمام معاملات کر رہے ہیں نا, کہ جو ان کے لیے زندگی جو ہے وہ تلخ بنتی چلی جا رہی ہے. ناظرین, فاطمہ عاصم اس تعلق سے بات کریں گی اس بریک کے بعد. الرحمن الرحیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین, آپ دیکھ رہی ہیں پروگرام دین اور خواتین. ندا نسیم کاظمی کے ساتھ بات ہو رہی ہے ہماری معاشرتی روایات, ہماری رسومات کے تعلق سے, مذہبی رسومات کے تعلق سے. بریک سے قبل عالمہ سعدیہ سعید نے بڑی وضاحت کے ساتھ گفتگو فرمائی. میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے تھوڑی اصلاحی گفتگو عالمہ فاطمہ عاصم بھی فرمائیں, اور ایسی رسومات کے جن کا شرع سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی ثبوت ہی نہیں ہمیں جناب مل رہا کہ یہ شرع میں ایسا ہوا بھی ہے. ہماری جو ہے وہ معاشرتی اب ایک اتنی زبردست عادت بن چکی ہے, لیکن کیا شرع میں ثابت ہے یا نہیں ہے, تو جناب پھر بھی وہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے. اس کی ایسی رسومات کی شرعی حیثیت کیا, ہم جانیں گے. ایک کال پروگرام میں شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حمیرہ, کیسی ہیں میری بہن؟ الحمدللہ اللہ کل حال. ساری ندا, میں سوچ رہی تھی کہ میں آپ سے یہ رسم و رواج کے حوالے سے کوشچن کروں, تو اللہ کے کرم سے ٹاپک بھی وہی نکلا. دیکھیں, دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. میں یہ کوشچن یہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں, ہمارے خاندان میں بھی یہ بہت زیادہ رائج ہو گئی رسم گود بھرائی کے حوالے سے, ایسی رسم کرنا کیسا ہے؟ گود بھرائی ہم نے رکھا ہے, ہمارے کانٹینٹ کا حصہ ہے انشاءاللہ آگے کے پروگرامز میں. اچھا, اگر کوئی اس رسم کے لیے انوائٹ کرے تو ریلیٹیو میں ان کو یہاں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے, اس حوالے سے بتائیے گا. اور اس طرح سے بچے کی ولادت پر بھی غیر شرعی حرکات ہو رہی ہوتی ہیں رسومات کے حوالے سے, ان تقریبات میں بھی جانا چاہیے کہ نہیں؟ انسان گناہ گار تو نہیں ہوتا ایسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے, بچے کی ولادت پہ جو غیر شرعی رسومات ہو رہی ہوتی ہیں, اب خاندان والے بلا رہے ہیں جناب, تو کیا کریں؟ نہیں کرنا تو چلیں سمجھ آ گئی, لیکن اب جائیں یا نہ جائیں, تو یہ ان کا سوال ہے. ٹھیک ہے, ہم شامل کریں گے. ٹھیک ہے, ایسی رسومات کے جن کا شرع میں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے لیکن ہمارے معاشرے میں رائج ہیں, کیا شرعی حیثیت ہے ان کی؟ اور میں چاہوں گی کہ تھوڑی اصلاحی گفتگو بھی مذہبی رسومات کے حوالے سے فرمائیں. کہ مذہبی رسومات جو ہیں وہ جیسے شب برات یا عید الفطر, اب عید الفطر کی جو شاپنگ ہے اس کے حوالے سے ہم رمضان کو بھی آج کل سیلیبریٹ کرنے کا ایک تصور, رمضان کو اس حوالے سے سیلیبریٹ کریں کہ ہم اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کریں. اپنا ظاہر تو ہم سنوارتے ہی ہیں, اپنے باطن کو بھی سنوارنے کی کوشش کریں, نہ یہ کہ ہم اس میں شاپنگز اور افطار میں بہت زیادہ کھانے کا اہتمام, اور پھر باہر اس کے جو افطار سائیڈ کرنا یہ بھی افیکٹس ایک ٹرینڈ بن چکا ہیں, ہے. یہ سارے سائیڈ افیکٹس ہر انسان جو ہے سحری بھی جانتا باہر ہے, اور سحر کے ساتھ ساتھ افطار بھی باہر. چلو لیکن بھائی,
اگر ہم اس رویے پر غور کریں نا تو یہ اسلام میں پسندیدہ تصور نہیں کیا جاتا، کیونکہ اسلام کی بنیادی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی کا بھی پڑوسی بھوکا نہ سوئے. تو ہم آج باؤنڈری وال میں آ گئے، ہم جن کے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی ہمارے جیسے اسٹیٹس کے لوگ ہیں، لیکن جو ہماری کچی آبادیاں ہیں، ریموٹ ایریاز ہیں، ان میں اگر ہم جا کے دیکھیں تو کئی لوگ بھوکے سو رہتے ہیں. اگر ایک دن کھانا باہر کھایا ہے تو کم سے کم ہم خیرات اور غربا میں کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ دین اسلام کا مقصد اور اس کی بنیادی تعلیمات یہی ہے کہ کوئی دوسرا مسلمان بھی محروم نہ رہے. صحیح. تو ہم جہاں کہیں بھی اپنے تہوار سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ضرور مد نظر رکھیں، غریبوں کا بھی خیال رکھیں. ایک کال پروگرام میں شامل کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تھوڑا اونچا بولیں میری بہن. کیا نام ہے آپ کا اور کیا؟ ندا، میں سیدہ ام احمد بات کر رہی ہوں. ام احمد، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ابھی ایک بہن نے فون کیا تھا گود بڑھائی کے بارے میں، تو میرا بھی سیم کوشچن تھا کہ گود بڑھائی کی رسم کیا ہمارے یہاں بہائی کو عام نہیں کر رہی؟ یعنی جب یہ فیملی میں منعقد کی جاتی ہے تو جو چیزیں پہلے پوشیدہ تھیں اب وہ عام ہو رہی ہیں مردوں کے سامنے، بچوں کے سامنے. تو شریعت بچے طرح طرح کے سوال کرتے ہیں تو خیال ایک اور سوال ہے عقیقے کے بارے میں. جی کہیے، کیا سوال ہے؟ عقیقے کے بارے میں یہ ہے کہ 7 دن کے اندر یا 7ویں دن کرنا سنت ہے، اس کے بعد کرنا صدقے میں آتا ہے. تو کیا پھر اس کا گوشت اہل سادات کھا سکتے ہیں، یا جس گھر میں ہوتا ہے اگر وہ سید ہوں تو وہ پھر کھا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اس بارے میں ایک سوال میرا نماز کے بارے میں، اگرچہ اس ٹاپک کے متعلق نہیں ہے لیکن مفتی صاحب سے پوچھ کے بتائیے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں اور جو صورتیں ہمیں یاد ہیں ان میں ہمیں ترتیب کا لحاظ رکھنا ہے یا ہمیں چھوٹی اور بڑی صورت کا لحاظ رکھنا ہے؟ اچھا جی، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی آپ کا. ترتیب کا لحاظ رکھنا ہے یا چھوٹی بڑی صورت کا؟ ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم، بات کیجئے. وعلیکم السلام. میری جی بہن. میں نے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا تھا. یہ جی پوچھئے. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب ہے کہ آمدنی ٹھیک ہو، ٹھیک ہے، بس اتنا آتا ہو کہ بندہ اخراجات وغیرہ کر لے. اگر فرض کریں اتنا نہ ہو کہ بیماری پہ لگا سکیں یا شادی وغیرہ پہ لگا سکیں تو ان پہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے؟ شادی پہ اور بیماری پہ؟ شادی اور بیماری پہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے یعنی ٹھیک ہے جی. مطلب اتنی آمدنی کتنی زیادہ نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ خرچہ ہوتا ہے مشکل سے، تو سب کہتے ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں لگتی. اچھا 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 ٹھیک ہے. اس کا کلیہ بتا دیں گے تو پھر آپ خود حساب لگا لیجئے گا کہ آپ جو ہے وہ زکوٰۃ کیسے نکالیں اور پھر اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں لگتی. جی کیا کہیے گا؟ اپنی بات پہلے مکمل کیجیے. پھر یہ کہ ایسی رسومات کے جن کا شرع میں کوئی ثبوت موجود ہی نہیں ہے لیکن وہ معاشرے میں رائج ہیں، تو آیا ایسی رسومات کرنا مطلب ان کو فروغ دینا یا ان میں شرکت کرنا؟ تو دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ ایسی رسم ہے کہ جس میں کا شرع میں ثبوت تو نہیں ہے لیکن شرع نے اس سے منع بھی نہیں کیا، سکوت اختیار کیا، اور اس میں کوئی ایسی چیزیں بھی نہیں پائی جا رہی کہ جو شرع کے بنیادی مقاصد کے خلاف ہو یا شرع کے بنیادی مقاصد نظر انداز ہو رہے ہوں، اور فضول خرچی بھی نہیں، اسراف اور تبذیر دونوں نہیں ہے. تو پھر یہ ہے کہ شرع نے اسے جائز رکھا ہے. بے حیائی نہیں ہے اس میں، دیگر چیزیں نہیں ہیں. اگر انسان سیلیبریشن کا کوئی تصور ہے، کسی کے ہاں کوئی ایسی رسم ہے تو اس کی تو گنجائش نکلتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے بھی اجتناب ہی کیا جائے. کیونکہ ہم دیکھیں کہ اگر اس طرح کی مختلف رسمیں پروان چڑھتی جاتی ہیں تو پھر ان کو ایک بہت اعلیٰ درجہ دے دیا جاتا ہے کہ یہ کرنی ہی کرنی ہے. پھر خاندان میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں کہ جو اس رسم کو افورڈ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، پھر جب وہ رائج ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ ایسی رسموں سے اجتناب ہی کیا جائے. مثال کے طور پر ہم شادی بیاہ کے موقع پر جو بھی رسومات ہوتی ہیں، اس سے پہلے مائیوں مہندی کی رسم بہت کامن ہے، اگر اسے لے لیتے ہیں تو آج کوئی بھی ایسی رسم مطلب کسی شادی والے گھر میں موجود نہیں کہ جہاں مکس گیدرنگ نہ ہو، جہاں خرافات نہ ہو، جہاں گانے بجانے کا سسٹم نہ ہو. تو اس طرح کی رسومات کی بیخ کنی کرنی چاہیے، اسے نہیں کرنا چاہیے. اور پھر خواتین اور مطلب گھر کے بڑے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خوشی کے لیے کر رہے ہیں. تو دیکھیں اصل خوشی انسان کے دل میں موجود ہے، اور خوشی وہی انسان کو حقیقی طمانینت اسی چیز سے حاصل ہوگی جو وہ قرآن اور حدیث پر عمل کر کے حاصل کر سکتا ہے. ادروائز پھر نکاح میں بھی برکت نہیں ہوتی. پھر ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں طلاق کا ریشو کتنا بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے بنیاد ہی غلط ڈالی ہے. تو پھر ہم گندم بو کر ہم اس سے جوں کی امید تو کر نہیں سکتے. تو آج کل ایسا ہی کیا جا رہا ہے. ٹھیک. شرکت کے حوالے سے ایسی رسومات میں ہماری جو ہے وہ شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ شرکت کی جائے یا نہیں کی جائے، کیا سمجھتی ہیں؟ اجازت
دیکھیے बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दावत में जाना उस वक्त सुन्नत है कि जब आपको पता हो कि वहाँ गाना बजाना और लाव लाव नहीं होगा। अगर आपको ये है कि वहाँ पर लाव लाव और ये चीज़ें हैं तो आप वहाँ से आ जाएं। और अगर आप वहाँ चले गए हैं, जाने के बाद मालूम हुआ और अगर किसी दूसरे हिस्से में वो गाना बजाना और एक हिस्से में खाने का है, तो जहाँ खाने और खिलाने का जगह मुख्तसर है तो आप वहाँ वो अटेंड करके आ जाएं। लेकिन ये उस शख्स के लिए है, एक तो ये है उस शख्स के लिए कि अगर वो रोक सकता है तो वहाँ रोक दे, अगर नहीं रोक सकता तो सब्र करे। लेकिन ये उस शख्स के लिए है जो पेशवा ना हो, यानी जो रहनुमाई करने वाला ना हो। अगर कोई उलमा मशाइख में से है तो वो वहाँ से वापस आ जाए और ना वहाँ खाना खाएं और ना वो वहाँ बैठे। और अगर उनको ये है कि उनके जाने से ये खराफात रुक जाएंगी तो फिर उनके लिए है कि वो ज़रूर जाएं, वहाँ पे शिरकत करें और शिरकत करके वहाँ पे अगर ये खराफात उनकी मौजूदगी में उनका एहतराम करते हुए ये रोक दी जाएंगी तो फिर वो वहाँ जा सकते हैं और वहाँ जाके वो करें, शामिल हों और उस चीज़ को ख़त्म करवाएं। ठीक है, गोद भराई के ताल्लुक से हम इन डिटेल भी बात करेंगे, लेकिन अभी आप, मेरी कॉलर ने जो सवाल किया इस ताल्लुक से जवाब दीजिए कि ये कैसा है और अगर कोई इनवाइट कर रहा है तो जाएं या ना जाएं? ये पहले तो ऐसे तरीके से इस्लाह करनी चाहिए कि इस तरह की रसूमात ज़्यादा हो ही ना। फिर अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो इसमें बेहयाई का अंसर गालिब होता है, मतलब मिक्स गैदरिंग या इस तरह की चीज़ें, और फिर वो तो ये चूँकि बेहयाई है इसलिए इससे इज्तिनाब भी बेहतर है, बचा जाए। और अगर इनवाइट किया जाए तो ऐसे तरीके से इस्लाह की जाए, वरना उन्हें बता दिया जाए कि हम इस वजह से नहीं आ रहे कि ये सरासर बेहयाई पर मबनी रस्म है। सही सही, क्योंकि इस तरह फिर नजर बद के मामला दीगर जो इसके मफासद, क्योंकि एक तरफ तो हम रस्म कर रहे होते हैं लेकिन उसकी जो फिर मफासद सामने आ रहे होते हैं, उसकी जो खराबियां और मुआशरे में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है वो उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर होता है। तो हम मुआशरे के लिए सुलझाव का बाइस बने, ना ये कि हमें मुआशरे में बेहयाई और बेराह रवी को परवान चढ़ाए। अकीके का जो गोश्त है वो अगर एक तो 7 दिन वाला उन्होंने पूछा और दूसरा कि वो सादात सही सादात खा सकते हैं या नहीं? अकीके का गोश्त सादात तो खा सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? वो कह रही थी कि ये 7 दिन के अंदर अंदर ही किया जाए या 7 दिन के बाद ही किया जा सकता है, तो क्या फिर वो सदका होगा? अकीका 7वें दिन करना सुन्नत है कि बच्चे की पैदाइश से जो 7वां दिन होता है 7वें दिन 7वें दिन 7 दिन के अंदर वाली बात नहीं, 7वें दिन अकीका करना सुन्नत है। और मिरातुल मनाजी में जो अकीके का बयान है उसकी शरह में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अली रहमान ने लिखा है कि 14वें दिन और 21वें दिन, यानी 7 दिन को 14वें, अगर किसी ने 7वें दिन नहीं किया तो चाहिए 14वें दिन कर ले, नहीं तो वो 21वें दिन कर ले, वो अकीके में शुमार होगा। और इसका गोश्त सब खा सकते, घर वाले, सादात सब खा सकते हैं। सूरतों में नमाज पढ़ते हुए तरतीब का लिहाज रखना ज़रूरी है, छोटी बड़ी सूरत का, या जो है वो तरतीब के हिसाब से पढ़ी जाए? तरतीब का लिहाज रखना ज़रूरी है। जैसे पहले सूरह इखलास है, उसके बाद सूरह फलक है, उससे पहले सूरह नसर है, फिर लहाब है, फिर इखलास है। तो इस तरीके से तरतीब का लिहाज रखना ज़रूरी है कि पहली रकत में नसर पढ़ी, फिर लहाब पढ़ी, फिर उसके बाद सूरह इखलास पढ़ी। ये तरतीब का लिहाज रखना ज़रूरी है। सही, लेकिन अगर तरतीब में फ़र्क आ जाए तो नमाज पे फ़र्क तो नहीं आएगा? नमाज में फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन जानबूझकर ऐसा ना किया जाए। ठीक है, अगर मतलब गलती साहब से हो गया तो वो बात एक अलग है, लेकिन कोशिश की जाए कि तरतीब का ख्याल रखें, लेकिन नमाज पे फ़र्क नहीं आएगा। ज़कात के हवाले से बता दीजिए कि आमदनी जो है वो ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा कोई अच्छे खाते पीते लोग नहीं है, तो बीमारी पे ज़कात का पैसा लगा सकते हैं? ज़कात का पैसा अगर मिल्क कर दिया गया है शरई फ़कीर के, अगर वो साहिब निसाब नहीं है तो ज़ाहिर है वो ज़कात का मुस्तहिक है। तो अगर वो ज़कात का निसाब बता देंगे एक दफ़ा तो फिर वो समझ जाएंगे। 52.5 तोला चांदी या उसकी मिकदार रकम और 7.5 तोला सोना। तो ये है बेसिकली ज़कात का साहिब, अगर ये किसी के पास मौजूद हो तो वो शख्स साहिब निसाब हो जाता है। सही, तो फिर उसे अगर इनके पास इससे कम है तो ये साहिब निसाब नहीं है। हाँ, और अगर इसके बराबर या इससे ज्यादा है तो साहिब निसाब है, फिर ये ज़कात का पैसा अपनी बीमारी पे नहीं लगा सकती, इन्हें देना होगा शरई फकीर को। बिल्कुल यही वाली बात है। ये अपनी ज़कात का पैसा भी नहीं लगा सकते, शायद इनकी मुराद ये थी इनकी इतनी इनकम नहीं होती तो अगर किसी से ज़कात ले रहे हैं तो कोई इन्हें दे रहा है अगर, तो वो ये बीमारी पर लगा सकते हैं या नहीं, मुझे ये समझ में आया। अच्छा, दोनों में बता दीजिए कि क्या होगा अगर कोई दे रहा है इनको पैसा ज़कात का? अगर कोई दे रहा है और ये साहिब निसाब नहीं, ये शरई फकीर है, तो ये बीमारी पर, शादी पर हर जगह लगा सकते हैं। ठीक, और अगर इनका अपना पैसा है? अपना पैसा है तो वो तो ज़कात निकाल रहे हैं, वो तो लगा ही नहीं सकते, वो तो शरई फकीर की मिल्कियत है, तो वो निसाब देखना पड़ेगा, निसाब देखना पड़ेगा। ठीक, और कोई सवाल है नहीं? बहुत शुक्रिया आलिमा फातिमा आसिम आपका, आलिमा सादिया सईद आपका,
اور ناظرین آپ کا کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جا سکیں، اور الحمدللہ آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ کہیں کوئی کمی کجی رہ گئی ہو تو اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں، اور زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ عز و جل کل پھر سے حاضر ہو جائیں گے اسی موضوع کے ساتھ۔ کل کا پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا اللہ یا اللہ یا رحیم یا کریم، مولا 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 میرے مولا، مولا 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 مولا، دراڑے دراڑے گل ماتھے پہ مولا، مرمت مقدر کی کر دو مولا میرے مولا، تیرے در پہ جھکا ہوں مٹا ہوں بنا